अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप देख रहे हैं मिक्स स्टोरी चैनल। कहानी जन्नत के पत्ते पेश की जा रही है, जिसको लिखा है निम्रा अहमद ने। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मुस्ततिल डब्बा था। डब्बा बहुत भारी था, ना बहुत हल्का। वो गहरी भूरी लकड़ी का बना हुआ था और उसके ढक्कन के लैदा होने की जगह पर 6 खाने बने हुए थे, जिसके अंदर ए लिखा नजर आ रहा था। उसने एक ए पर उंगली रखकर नीचे को रगड़ा तो ए नीचे चला गया और बी सामने आ गया। वो उसे नीचे करती गई। इन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी लिखे थे। जैसे अमूमन ब्रीफ केसेस पर 3 ऐसी स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो 3 ज़ीरो पर खुल जाती हैं, वैसे ही इस बॉक्स को खोलने के लिए कुछ 6 हरफी लफ्ज़ सामने लाना था। पिंकी ने कहा था कि उसे खोलने का तरीका इस डिब्बे पर लिखा हुआ है। उसने डिब्बे को उलट-पुलट कर देखा और लख्त भर को ठिठकी। उसे ढक्कन की ऊपरी सतह पर कुछ खुदा हुआ नजर आया था। वो चेहरा डिब्बे पे झुकाए आंखें सुकेड़कर पढ़ने लगी। वो बहुत बारीक अंग्रेजी में लिखा एक फिक्रा था। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन इंटर ट्वाइस। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफा नहीं उतर सकता। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन इंटर ट्वाइस। उसने उलझन भरे अंदाज में वो फिक्रा दोहराया। क्या यही वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? मगर ये पहेली तो नहीं लगती थी। इसमें कोई सवाल नहीं था, बस एक सादा सा फिक्रा। अस्सलामुअलैकुम हया, आवाज पर उसने करंट खाकर गर्दन उठाई और साथ ही गोद में रखे डब्बे पर दुपट्टा डाला। सामने शहला खड़ी थी, स्याह अबाया के ऊपर गहरे सब्ज स्कार्फ का नकाब अंगुलियों से थामे अपनी अजली नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए, वालेकुम अस्सलाम शहला भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठे। वो जरा संभल कर उठी और जल्दी से डब्बा पर्स में डालकर उनसे गले मिली। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मुझे इल्म नहीं था कि तुम आई हुई हो, वो रुसान से कहते हुए कुर्सी पर बैठ गई। फिर अभी फातिमा पुप्पो ने तुम्हारी फ्रेंड का बताया। रियली सॉरी फॉर हर। डीजे के जिक्र पर उसके सीने में एक हुक सी उठी। वो फिर से अफसुर्दा हो गई। पता नहीं शैला भाभी, अल्लाह की क्या मर्जी थी। मेरी एक ही दोस्त थी तुर्की में और वो मेरे तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की मैंने उसके लिए, मगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों पर आ गया। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। शहला ने उसका हाथ नरमी से दबाया। सबीन आंटी का बेटा भी आया है जी, वो उधर है। उसने निगाहों का जाविया मोड़ा तो शहला ने ताकुब में देखा। स्टेज के करीब वो सुलेमान साहब के साथ खड़ा था। स्याह डिनर सूट में मलबूस उसकी मकनातीसी शख्सियत बहुत शानदार लग रही थी। सुलेमान साहब उसके शाने पर हाथ रखे किसी से तारुफ करवा रहे थे और वो धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आज वो उसके साथ इतने मसरूर और मुतमईन लग रहे थे गोया रोहेल वापस आ गया हो। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक्स। वो लम्हा भर को झिझकी। शैला भाभी, एक बात कहूँ, आपकी सास ने आपकी इतनी खूबसूरत बरी बनाई थी और आज भी आपने इन्हीं में से कोई सूट पहना होगा। इस तरफ तो औरतें ही हैं। आपका अबाया, मेरा मतलब है आपके कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे। वो रुक रुक कर झिझकते हुए बोली थी। दावर भाई की मेहंदी पर उसने बहुत खनकदार लहजे में शहला को नकाब उतारने के लिए कहा था, मगर आज उसकी आवाज से खनक मफकूर थी। जवाबन शहला भाभी भी बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फर्क पड़ता है या इतने मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा? तो निकाब ही उतार दें। उसका लहजा बहुत कमजोर था। उसने नकाब ढीला भी नहीं किया था। हया ने फिर नहीं कहा। उससे कहा ही नहीं गया। वो तो खुद दिल से नहीं चाहती थी कि शैला नकाब उतार दे। वो तो बस उसका जवाब सुनना चाहती थी। उसे शरीफों के मुजरे का वो मंजर अच्छी तरह से याद था, जब सुनहरी और चांदी की महबूब रक्स परियों के पीछे कुर्सी पर तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शैला नजर आ रही थी। मगर आज वो इतनी पसमर्दगी और थकान से क्यों मुस्कुराई थी? यूं जैसे उसका दिल अंदर तक जख्मी हो। वो दुख, वो थकन, वो जख्मी निगाहें। उसे किसी ने पुकार लिया और वो उठकर चली गई, मगर हया की निगाहें काफी दूर तक उसका ताकुब करती रही। पिछली दफा उसे शहला को अबाया में देखकर अजीब कुफ्त भरा एहसास हुआ था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। वो उसकी इन दुख भरी आंखों में अटक कर रह गई थी। शहला को क्या गम था? इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई है, इतना हैंडसम शौहर, अमीर कबीर माँ बाप का अकलौता बेटा। फिर उसे क्या दुख था? वो फिर सारा फंक्शन यही सोची गई। आधी रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से इस डिब्बे को उलट पुलट करके देखने लगी, जहां डॉली, पिंकी, पाशा, अहमद, मगर अंग्रेजी में ये सारे नाम 5 हरफी थे। छठा हर्फ नहीं मिल रहा था। वो बार बार इस सतर को पढ़े गई, मगर कोई हल नजर नहीं आता था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल होता था? वो डब्बा लिए भागकर बाहर आई। जहान किचन में खड़ा काउंटर पर गिलास रखे पानी की बोतल उसमें उंडेल रहा था। वो उसके सामने आई और बॉक्स उसके साथ रख दिया। ये मुझे किसी ने दिया और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, इसे खोल दो। वो आवाज पर चूका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठा लिया। ये है क्या? वो जरा अचंभे से उलट पुलट कर
دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پر انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ اوہو، توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہو؟ میں کھول تو رہا تھا، 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو، میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر اسے خفا تھی جو جھنجھلا کر بولی، پھر سوچ لو، میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے، مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ شانے چکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا مکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے، تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تو ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے کے لیے مجھے ہی خوار کرواؤ گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا، اور وہ مان جائیں گے۔ بر وقت کونیا کو کینیا نہ بتاتا تو شاید وہ کبھی نہ۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے، اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں۔ وہ ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، کل ہم صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں، وہ دھیما سا مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پر کہ فی الحال تو تم میرے ساتھ ہی رہو گی، بعد میں جب اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے طمانت بھرا احساس اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کا بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں؟ حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں۔ میں تمہیں ایک سیدھا سادہ سا حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا۔ تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے۔ اور ایسے مت دیکھو مجھے، آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو کون بتائے گا؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا، وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا، جو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمہ۔ تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں طے کرنے لگی۔ سلمہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اب کہ وہ تذبذب سے بولا تھا۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے حارث پر ایک نظر ڈالی، مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی۔ تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسوں کی؟ پھر بھی اس نے ہاتھ روک رکھا ہے۔ اب یا تو تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا، فیصلہ تمہارا ہے۔ سلمہ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میک کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم متذبذب سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر وہ جہان کے ساتھ سیدھا اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سبھانجی کے ڈروم میں رکھا تھا، اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھوپھو نے اصرار کیا کہ وہ اسپرنگ بریک ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ۔ پھوپھو ذرا خفا تھی۔ پھوپھو، میں کل آؤں گی نا، پرامس۔ اب چلتی ہوں، ٹھیک ہے، مگر کل ضرور آنا۔ جہان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے سے میں گوڈسل پکڑ لوں گی۔ میں سبھانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا، نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیونگ کرواری تو 45 دن تک تم
جتاتے رہو گے؟ ویسے بھی مجھ پر تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ لا تعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا۔ تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھائی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھلا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس کے گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی ضرور کوشش کرے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پر سفید، سرخ اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپس فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا، میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں بانجی اپنا ڈروم بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی، بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا، اوکے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک نکاہت تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قطع اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سا سبز پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہوں اور پتی کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک جا رہی تھی۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پر جیسے یادیں رقم تھیں۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا 0 پوائنٹ تھا، مین سٹاپ۔ تقریباً ہر دوسرے دن وہ ادھر آتی تھیں۔ گوڈسل انہیں یہیں جو اتارا کرتی تھی، یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی۔ اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی، وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائے گاہ چلی گئی۔ استقلال اسٹریٹ آج بھی وہیں تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ گوڈسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ تو خوشی اور جوش سے پاگل ہی ہو گئی تھیں۔ وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھیں اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھیں۔ پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سبانجی کے در و دیوار پر پھیلی تھی۔ ڈروم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے۔ اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ٹورز پر تھے۔ اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالی کو کسی نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ معتصم، حسین، ٹالی، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کر رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈروم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سبانجی آئی تھی تو ان سیڑھیوں پر برف جمی تھی، اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلب پر دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈرے تھے وہ اپنے پہلے دن، جب یہ بلب خود بخود جل گیا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جین بھوت ہیں۔ نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو، حالانکہ یہ بتانے پہ کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے۔ ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر افسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے ڈروم کا لاک کھولا۔ کمرہ سنسان پڑا تھا۔ صاف ستھرے بنے ہوئے بستر، میز پر ترتیب سے رکھی چیزیں۔ ڈی جے کے بنک کی میز البتہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دی تھیں۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی اور سلائڈ کھولی۔ گڈ ماں، اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا تھا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن غیر حاضری پر کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پر گیا ہوگا۔ اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئیں۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی
بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر ڈھلک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا تھا۔ اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بنک کی طرف آئی اور چانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے پر معتصم کھڑا تھا اور راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب لوگ واپس آ گئے؟ اسے ایک گونا گو طمانت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہے، مجھے ذرا کام تھا اس لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحہ بھر کر رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ خدیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا؟ اللہ کی مرضی تھی معتصم، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری انوریزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کولیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں، معتصم کی زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحہ پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلا لمحہ وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحہ بھر کا کھیل۔ یہی اللہ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے معتصم کو دیکھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز پزل باکس کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ ایک منٹ، اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پر تو 6 حروف درج ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پر ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو۔ وہ رکا اور اوپر لکھی سطر کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ یا تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے۔ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں۔ اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا۔ اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو کچھ ایسا یاد نہیں۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ خیر، جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا۔ آج کل ڈرام بلاک تقریباً خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی میں کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سبانجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑ بنائے، مگر وہ مکفل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا۔ اب وہ بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مکفل۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پر ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبزہ زار پر بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پر رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پر بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ او ڈی جے! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان! وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھایا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔
وہ باہر آ گئی اور گھاس پر بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پر ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اسی پر لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پر انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا "Into the same river no man can enter twice"۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ ایک دم رجسٹر لیے اٹھ کر ڈروم کی طرف بھاگی۔ اسے معتصم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہرکلیس یونانی فلسفی یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہرکلیس کا ایک قول ہے، جیسے تم نے اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پر بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ان میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پر چل نکلے ہیں، اور اس راستے پر اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ شش! دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم۔ حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچالی اور واپس پلٹی۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہرکلیس کا ایک قول ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق اسی قول سے ہوگا، یا پھر شاید ہرکلیس کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ میں آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں۔ یہ رہا ہرکلیس کا اعمال نامہ۔ اس نے دھپ کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پر رکھیں۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تل ملا کر دیکھا۔ سوری۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پر بیٹھا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہرکلیس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر لاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پر انگلیاں رکھیں۔ اف! جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا، اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکیومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹ بتاتا ہوں۔ اس کی کوفت کو دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پر نظر دوڑاتے پڑھنے لگا۔ اچھا۔ ہرکلیس کا تعلق ایشیا مائنر سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلاسفر تھا۔ اپنے علاقے میں چیف پرسن بھی رہا تھا اور کافی خاندانی بھی تھا۔ گدھے سونے پر گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پر بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ اور بس کر دو معتصم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھانے میں 15 منٹ لگ گئے تھے۔ اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا گیا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہرکلیس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ 1 منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے قول ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے۔ فلوکس فلسفی تم نے سن تو رکھی ہوگی نا؟ میں ہرکلیس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کجا کہ اس کی فلسفی۔ تم نے، بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سے پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل
ہرکلیس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے، اور پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تو تم وہ ہو اور نہ ہی سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہرکلیس کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج۔ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پر بیٹھے طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ معتصم نے سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائیڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورے لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا، مگر پازل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے 5 ورڈ کچھ اور ہیں، اور کچھ ایسا جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہرکلیس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا۔ فی الحال میں ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، اور گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ باکس پزل اس نے اپنے ڈروم لاکر میں رکھ دیا، پھر اپنے کپڑے گھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک بعد استری شدہ جوڑا ہینگر پر لٹکا تھا، وہ اس کا سیاہ فراک تھا، جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی، وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے گئے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا۔ لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھتا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا، اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر لیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری تاروں والا پرس چھپ سا گیا تھا۔ کم ازم اب کوئی اس پرس کو چھین تو نہیں سکتا نا؟ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا۔ حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی، ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی۔ اب اسے لازمی جانا تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پر بیٹھی تھی۔ راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں جانب کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر ایک ترک لڑکی بیٹھی تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف گردن موڑ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد بھی ہیں، جواب لطیف نے دیا تھا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں، اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی امبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پر ان دونوں نے گردنیں اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ امبیسی دوبارہ استنبول میں نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھی۔ پاس بیٹھی ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے معتصم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی، اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر تقریباً 500
لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔